अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने पिछले सेशन में सूरह बकरा की आयत नंबर 6 करी थी, जो आखिरी थी, जिसमें कुफ्र और ईमान पे तफसील से गुफ्तगू हुई थी। और इस आयत में ये जिक्र किया गया था कि जो लोग कुफ्र कर रहे हैं उनको आप कितना भी समझाएं या ना समझाएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो उसकी वजूहात क्या हैं, इसके लिए हम आगे चलते हैं। तारिक साहब शुरू करें। शुक्रिया। आज की आयत में सबसे पहली आयत है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके बदलने की सलाहियत और सुनने की सलाहियत को बंद कर दिया है और उनकी समझ पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब है। ये सूरह बकरा की 7वीं आयत है। इस आयत में कई अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है। सबसे पहली चीज़ है कि उनके कुलूब और उनके समा और उनके बसर, इन तीन पर मोहर लगा दी गई है। चंद अल्फाज की वजाहत कर दें तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। सबसे पहला लफ्ज़ है ख़तमा। ख़तमा, इसी से मिलते जुलते अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ातिमा, इख्तिताम। इसकी मीनिंग होती है टू एंड, टू क्लोज। जब किसी भी चीज़ को हम शुरू करते हैं, उसकी इब्तिदा होती है, उसकी बिगनिंग होती है, तो उसका एक इख्तिताम होता है। और इसी तरीके से एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं ख़तमा के लिए, आम ज़बान में किसी भी चीज़ पे मोहर लगा देना। जैसे एक ज़माने में, बल्कि आज भी, लिफाफे भेजे जाते हैं, उसको मोहर बंद कर दिया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है। अब गोया कि अल्लाह ताला ने लोगों के कुलूब पर और लोगों के समा पर और लोगों की बसर पर, इन तीनों चीज़ों पर मोहर लगा दी है। कुलूब का मतलब क्या है? कुलूब, कल्ब इसका मुफरद है और इसकी मीनिंग है दिल, हार्ट। गोया कि और कल्ब को अगर इसके रूट के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए, एक ऐसी चीज जिसके अंदर तब्दीली होती है। कल्ब का मतलब होता है किसी भी चीज के रुख को बदल देना, अपसाइड डाउन कर देना, डायरेक्शन को चेंज कर देना, सिमत को तब्दील कर देना। ये तकल्लुब है, ये कल्ब है। इसके बाद दूसरी चीज है समा। कुरान मजीद की एक आयत की तरफ इशारा करना चाहेंगे, क्योंकि कुरान मजीद खुद अपने आप को काफी वाज़ेह करता है और बयान है, वजाहत पेश करता है खुद ही। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके कान हैं, उनसे वो सुनते नहीं हैं। तो वहां पे समा और उज़्न दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। उज़्न एक ऐसे आले को कहते हैं जिसके जरिए सुना जाए, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कान। और सुनने के अमल को, हियरिंग को, सीन मीम ऐन के मादे से इस्तेमाल किया था, समिअ यस्मऊ। इस तरीके से हम जब नमाज में एक खास एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, समिअ अल्लाह, फिर वो पूरा फ्रेज है समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, जिसने हम्द की अल्लाह ने उसकी सुन ली। वैसे ही हम ये भी कहते हैं उसकी फलां शख्स की समाअत चली गई। तो समिअ, ये सुनने की सलाहियत है। गोया कि अल्लाह ताला ने उनके कुलूब पर जो, और उसके बाद में उनकी समा पर, सुनने की सलाहियत पर मोहर लगा दी। फिर इसके बाद में एक चीज़ और है, वअला अब्सारिहिम गिशावा, उनके अब्सार पर पर्दे पड़े हुए हैं। यहाँ मुख्तसर सी तफसील इसकी बता दें आपको। बसीरत और बसारत, ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, लेकिन दोनों के रूट एक हैं, दोनों का मादा एक है, बा स्वाद रा। और बसारत का आम मफहूम होता है आई साइट, और बसीरत का आम मफहूम होता है समझ, फहम, अंडरस्टैंडिंग। तो गोया कि अल्लाह ताला ने इन लोगों की समझ पर भी पर्दे डाल दिए हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह यह हो सकती है कि उन लोगों ने चूंकि बहुत सारी गलतियां की हैं, अब इस गलती के वजह से जब उनके ऊपर पर्दे पड़ गए हैं, उनकी अक्ल पे, उनकी समझ पे, उनकी फहम पे, तो फिर वो गलतियां करते चले जाएंगे और उसके नतीजे में बहुत सारा उनको अजाब का सामना करना पड़ेगा। जी तारिक साहब, जैसा आपने कहा कि कल्ब के बुनियादी मानी जो हैं वो उलटना पलटना, पोजीशन चेंज करना, और किसी चीज़ का खालिस और ख़ास हिस्सा, जो कारगर हिस्सा है, उसको भी कल्ब कहा जाता है। तो इसमें
بظاہر بھی آپ دیکھیں تو جب ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، دل دھڑکتا ہے، تو اس کے مختلف حصے جو ہیں وہ سکڑتے اور پھیلتے ہیں، یعنی ان کی اس بناوٹ میں الٹ پلٹ ہوتی ہے کہ ابھی یہ بڑا ہو گیا تو ابھی یہ چھوٹا ہو گیا، ابھی یہ سکڑ گیا تو یہ پھیل گیا. یہ تو بظاہر بات ہے. اور دوسری چیز ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک دم کسی بھی حالات کے تحت کی کسی بات کے تحت کسی بات کا ایک دم رخ بدل جاتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے دل بدل گیا. یہاں میں ایک چیز خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ اس آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پہ مہر لگا دی، یعنی جو الٹ پلٹ تھی اس کی ایک پوزیشن کو فکس کر دیا، اور ان کے سننے کی اور ان کی سمجھنے کی، جیسا آپ نے کہا کہ بصارت اور بصیرت دو الگ الگ چیزیں ہیں. بصارت ہے جس کو آپ آئی سائٹ کہہ دیجئے، سائٹ، اور بصیرت ہے ویژن، جو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں. تو اللہ نے ان چیزوں پر مہر لگا دی. تو اس کو اس طرح سمجھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، اور میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کی مرضی تھی. اور میں اللہ سے کہوں قیامت کے دن کہ اللہ میں یہ مہر تو آپ نے لگا دی تھی. تو یہاں اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ مہر کیوں لگائی، یعنی یہ معاملہ نہیں، یہ بات نہیں، کوئی بھی چیز صرف انسانوں میں، انسانیوں کی دنیا میں اور پوری کائنات میں جو بھی ہوتی ہے، جو بھی گھٹنا گھٹتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے حساب سے ہوتی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے حساب سے ہوتی ہے اس لیے یقیناً ہم یہ کہیں اللہ نے کہا. لیکن اس کے ہونے کی جو وجوہات ہیں اس کی ذمہ دار انسانوں میں خود انسان کی ہستی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ، جیسے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے چوائس کسی کو نہیں دی. مثال کے طور پہ بادل کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ جس وقت حالات موافق ہوں تو وہ برسے، یعنی ہر چیز کے اوپر اس کا اللہ کا حکم اور وہی جو ہے وہ فکسڈ ہے. پانی کا کام بھگونا ہے، جڑ کا کام مٹی سے پانی کو چوسنا ہے، ہری پتی کا کام فوٹوسنتھیسس کرنا ہے. غرض یہ کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں وہ جن قوانین پہ چلتی ہیں وہ اللہ کے قانون ہیں، جنہوں نے ان کو باندھ رکھا ہے. ان کو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی جاب شیٹ ہے، یہ ان کا کام ہے جو اللہ نے ڈیفائن کر دیا، بھائی تمہیں یہ کرنا ہے. ان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے. کبھی صبح کوئی جڑ یہ نہیں سوچ سکتی کہ ابھی تو بہت صبح ہے، میں تھکی ہوں، ابھی پانی نہیں چوستی زمین میں سے، بعد میں چوس لوں گی. نہیں، جیسے پانی آیا وہ فوراً چوسے گی. انسان کو یہ چوائس ہے. تو اس چوائس کا اظہار وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے احکامات کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے پورے طرح سے، جیسا پیچھے بھی ذکر آیا ایمان کے تعلق سے اور کفر اور ایمان کے تعلق سے، تو نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے احکامات کی اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو بندگی کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنے ذات کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی اپنے نفس کی نشو و نما ہوتی ہے، یعنی اس کی اسپریچولیٹی گرو کرتی ہے، اس کی اسپریچولیٹی کی گروتھ ہوتی ہے، اور وہ اس کا عادی ہوتے چلا جاتا ہے. اگر اس کے برخلاف ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، اچھا اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کے احکامات کو جانتے ہی نہیں، مثال طور پہ جن تک قرآن پہنچا نہیں، یا جن کے ہاں قرآن پہنچ گیا تو انہوں نے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو پھر ان کے جو معاملات اور کام ہوں گے وہ زیادہ تر ان کی اپنی خواہشات کے حساب سے ہوں گے، یا سماجی دباؤ کے حساب سے، یا رسم و رواج کے اعتبار سے. لیکن یہ طے ہے کہ 99% وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے الگ ہوں گے. یہ میں نے 1% کی بات اس لیے چھوڑی کہ عموماً سماج میں بھی کچھ اچھی باتوں کی تلقین کی جاتی ہے بنا یہ سوچے ہوئے کہ بھئی اللہ کے احکامات ہیں، یا اس نقطہ نظر سے کہ بھئی اچھا کام ہے یا نیک کام ہے، ایسے کرنا چاہیے. لیکن اوورآل اگر دیکھیں تو ہم اپنی جب دل کے کہنے پہ چلتے ہیں، مثال طور پہ سب سے زیادہ انسان کو محبت جو ہے وہ اپنے مال سے ہوتی ہے، اپنی دولت سے ہوتی ہے، جو چیزیں اس نے جمع کی ہیں ان سے ہوتی ہے. تو اگر وہ اپنے مال کو
اپنی خواہشات کو، ڈیزائرز کو پوری کرنے کے لیے خرچ کرا چلا جا رہا ہے، اور اس سے اسے ایک اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ میں ایک بڑا اچھا لائف اسٹائل پا گیا، یا میں نے یہ کر لیا، یا میں نے یہ پا لیا. تو اس کی اس کارکردگی کی، اس عمل کا اثر اس کے نفس پہ پڑتا ہے، اس کے قلب پہ پڑتا ہے، اور اس کا قلب ہلکے ہلکے اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے. اسی اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب اگر ہم بچپن کے دن اگر اپنے یاد کریں تو کوئی بھی ایسی چیز جس کو منع کیا تھا گھر والوں نے، ہم پہلی دفعہ جب کرتے ہیں اور وہ کوئی غلط کام ہو تو ایک دم دل بہت دھڑکتا ہے، اور ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، مت کرو. مثال طور پہ ہم پہلی دفعہ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں کہ کہیں سے گھر میں پتہ لگ گیا کہ ہم آج کلاس بند کرے تھے، اسکول میں نہیں تھے. اب ہم اس کو اپنے جھوٹ سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بہانہ نکال کر، تو اس وقت دل بھی بہت دھڑکتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو یعنی انسان جب بھی کسی غلط کام کی طرف بڑھتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی ہے جو اسے روکتی ہے. اگر وہ اس آواز کو سن لیتا ہے تو رکتا ہے، لیکن اگر نہیں سنتا اور وہ کام کرتا چلا جاتا ہے تو وہ جو ایک انٹرنل کریکٹنگ میکینزم ہم کہہ سکتے ہیں انسان کا، وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہ آواز کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آواز بالکل دب جاتی ہے، اور جس کو ہم جسے ایک طرح سے ہارڈ اینڈ کرمنل کہتے ہیں، کہ وہ ایسا گناہگار ہو جاتا ہے کہ اس کو گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ ہوا وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے کام ایسے کیے تھے. لیکن اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اب اس کا دل اتنا سخت ہو چکا کہ اب وہ کسی اچھی بات کی طرف نہ راغب ہوگا. آپ اسے کتنا سمجھا لیجیے، وہ اچھی چیز کی طرف نہیں آئے گا، وہ اچھی بات کی طرف نہیں آئے گا. وہ ہمیشہ اپنے گناہ کو اپنی عقل سے، سمجھ سے، کسی انداز سے جسٹیفائی کرے گا اگر ضرورت پڑے، اور اس پہ قائم رہے گا. کوئی اچھی بات اسے آپ سنانے کی کوشش کریں، نہیں سنے گا. کوئی سوچنے کا اس کا ویژن اور میدان ہی ایسا نہیں ہوگا جو کہ اچھی طرح سوچے، کسی اچھی طرف سوچے. یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے قلب پہ مہر لگ چکی ہے، جس کی بصارت پہ مہر لگ گئی ہے، محدود ہو گئی ہے، جس کی سماعت، یعنی نہ وہ کوئی اچھی چیز سن سکتا ہے، نہ اسے اچھا کچھ نظر آتا ہے، نہ وہ اچھا سوچتا ہے، نہ اس کا دل اچھائی کی طرف جاتا ہے. تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو جس طرح کرتا ہے اس کے اثرات اس کی شخصیت پہ ویسے ہی آتے ہیں. تو اس لیے چونکہ یہ اللہ کے قوانین کے تحت ہے، اس لیے یہ بات کہی گئی کہ اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی، اللہ نے اس کی سماعت پہ مہر. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تھا کسی بادشاہ کی طرح. اس کے ہاں ہر چیز انصاف سے ہوتی ہے اور قوانین کے تحت ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں اللہ کی ہدایت کے حساب سے اچھے کام کرنے چاہیے. جیسا پچھلے سیشن میں بھی ذکر آیا تھا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہمیشہ جوڑ کے آیا ہے. جب جب ہم عمل صالح کرتے ہیں ہمارا نفس بھی سدھرتا ہے، ظاہری اعمال کے نتیجے بھی اچھے آتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم مفسد بن کے کام کرتے ہیں، فساد پھیلانے والے کام کرتے ہیں، تو نہ سامنے نتائج اچھے آتے ہیں، وقتی طور سے ہو سکتا ہے کبھی اچھے آ جائیں، لیکن لانگ رینج میں برے آئیں گے. لانگ رینج میں ہمارے دل کے اوپر برے آئیں گے، اور آخرت میں اور آنے والی ٹائم میں اس کے نتائج اور برے ہوں گے. یہاں میں ان چیزوں کی وضاحت کے لیے کچھ اور آیتیں پیش کروں گا آپ سب کے سامنے اسکرین شیئر کر کے. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو، یعنی اپنے ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب یہاں اس میں کئی چیزیں اسی سے متعلق کھل کے سامنے آتی ہیں. جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. دیکھیے خدا کون ہے؟ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کے کہنے پہ چلیں، جس کی اتباع کریں، کیونکہ یہی بندگی ہے. تو جو لوگ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اپنے دل کے کہنے پہ چلتے ہیں، اور اکثریت کا حال یہ ہے کیونکہ اس اکثریت کی اکثریت یہ جانتی نہیں کہ کچھ قرآن کا ایک ہدایت نامہ موجود ہے. اچھا جن کے بعد جیسے میں نے ابھی عرض کیا یہ ہدایت نامہ ہے بھی تو وہ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس کو ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے کسی بھی مقصد سے پڑھ لیتے، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے، لہٰذا عمل بھی نہیں کرتے. تو ان کی زندگی بھی اپنی خواہشات کے حساب سے چل رہی ہے، چاہے وہ اپنی خواہشات ہوں، سماج کی خواہشات ہوں،
یا کسی اور کی ہوں، یعنی ادر دین اللہ، ادر دین گاڈ، اللہ کی کمانڈز کے علاوہ، یعنی جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وحی کی ہدایت پہ نہیں چلتے بلکہ احوا پہ چلتے ہیں، احوا کی اتباع کرتے ہیں۔ اس سے اگلا حصہ جو اہم ہے کہ اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، کیونکہ علم تو ہدایت دیتا ہے، لیکن علم جب ہی ہدایت دیتا ہے جب وحی کا علم اس کے ساتھ جڑا ہوا۔ اسی لیے دیکھیں جو پہلا حکم آیا پڑھنے کا، جس کو ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پہلی وحی تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ پہلا حکم ہے، کیونکہ اقرا حکم کا صیغہ ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اس کو ہمیں پہلا حکم ماننا چاہیے تھا، اور اسی حساب سے ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کا اور تعلیم کا زور اور غلغلہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلا حکم ہمیں آیا ہے۔ تو یہاں اقرا کے ساتھ اللہ کا اسم، یعنی اس کی تمام اچھی صفات، دی ایٹریبیوٹس آف گاڈ، اس کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے۔ تو اگر ہم بنا وحی کے علم حاصل کریں گے تو یہاں اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ وہ علم ہمیں ہدایت نہیں دے گا، ہمارے کاموں کو وہ کنٹرول نہیں کرے گا، کیونکہ نہ ہمارے پاس ایمان ہوگا، نہ اس ایمان کے مطابق عمل ہوگا۔ جب عمل نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، تو عمل صالح بھی نہیں ہوں گے، عمل صالح نہیں ہوں گے تو ہمارا کردار، ہمارا نفس، ہماری جو اسپریچویلٹی ہے وہ اتنی خراب ہوگی کہ ہمیں نہ اچھی چیزیں دکھیں گی، نہ اچھی چیزیں سنائی دیں گی، نہ ہم کچھ اچھا کرنا چاہیں گے۔ یعنی وہی کیفیت ہو جائے گی کہ اس کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ اس پہ میں آگے ایک اور آیت دکھا کے بات کروں گا۔ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب یہاں ہم سبق کیا لیتے ہیں اس چیز سے؟ بنیادی سبق یہ ملتا ہے کہ وحی کا علم حاصل کرنا اور سکھانا لازم ہے۔ یعنی بچے جو گھر میں ہمارے پیدا ہوتے ہیں، جن کی ذمہ داری بطور والدین ہماری یہ ہے کہ ہم انہیں ایک اچھا مسلمان بنائیں، تو ہم پہ یہ لازم ہے کہ اس نے ان بچوں کو قرآن سے انٹروڈیوس کریں۔ ہمارے جو ناظرہ قرآن کا چلن ہے کہ محض بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، اول تو پڑھنے کا لفظ بھی غلط ہے کیونکہ پڑھنے میں سمجھنا شامل ہے، اس کو قرآن کے حروف کو پہچان کے ان کی ادائیگی سکھا دی گئی۔ ہمیں اس کو قرآن ترجمے سے سکھانا ہوگا اور بچپن سے اس کو سمجھانا ہوگا قرآن ہمیں کیا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کو یہ چارٹ بنا کے دینا ہوگا کہ اللہ نے یہ چیزیں کرنے سے منع کیا ہے اور یہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان چارٹس کو ہم بھی دیکھیں، بچوں کو یہ دکھائیں، اور گھر میں ایسا ہی ماحول پیدا کریں کہ بچوں کو لگے کہ ہاں پہ قرآن ایک اہم چیز ہے، اس کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہوگی۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے، رشتہ داروں کی بھی ہے، اساتذہ کی بھی ہے، اور ہر اس سمجھدار شخص کی ہے جو قرآن کو سمجھانے پہ اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے پہ سبق لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ یہاں نوٹ کریں کہ جو بات قرآن میں ہے وہ اٹل ہے۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ کچھ جن اور انسان ایسے ہیں بہت سے جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ ایبسولوٹ ہے کہ وہ جہنم کے لیے ہیں۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ ان کے پاس دل ہیں مگر ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس طرح سے ٹرین نہیں کیا دلوں کو، عمل صالح کر کے نہ اپنے نفس کو اچھا کیا، نہ اپنی ذات میں بالیدگی اور گروتھ کری، اسپریچول گروتھ نہیں ہوئی، کیونکہ اسپریچول گروتھ عمل صالح کے بنا نہیں ہوتی۔ دیکھیے عمل پہ زور ہے قرآن میں، ذکر صالح نافع ہو سکتا ہے آپ کے اندر کے نفس کو سدھارنے کے لیے، اندرونی صفائی کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ذکر اور حساب عمل صالح کا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ذکر صالح آپ کو موٹیویٹ کر دے عمل صالح کی طرف، لیکن اگر عمل صالح نہیں ہے تو پھر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، کیونکہ عمل صالح کا ہی ذکر ہے۔ اور جیسے پچھلے سیشن میں نے یہ آیت دکھائی تھی کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے حساب سے ہے۔ تو دس از دی ایکشن وچ میٹرز، دیز آر دا ڈیڈس وچ میٹر، جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اگر ہم اچھا کام نہیں کرتے، عمل صالح نہیں کرتے، تو ہمارے دل بھی مر جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی پھوٹ جاتی ہیں، ہمارے کان بھی بہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے کر دیے، بلکہ اس لیے کہ وی ہیو آسکڈ فار اٹ، ہم نے حرکت ایسی کری کیسے ہو جائے۔ کرتا تو اللہ ہی ہے کیونکہ اس کے قوانین ہیں، اس کے قوانین ہیں یہ کہ اگر جیسا آپ کریں گے ویسا بھریں گے۔ اگر آپ عمل صالح کریں گے تو آپ کا نفس نکھرے گا،
آپ کی ذات میں نکھار آئے گا، آپ کی ذات کی گروتھ ہوگی، آپ کو یہاں بھی اچھے اعمال ملیں گے، اچھے نتائج ملیں گے اچھے اعمال کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اچھے نتائج آپ کو ملیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ اللہ کا قانون ہے، اینڈ دیر از نو ایکسیپشن ٹو اٹ، کہ جیسا کریں گے وہی اثرات آئیں گے۔ تو ایسا کرنے والوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں، بھلے وہ کتنے ہی پڑھے لکھے ہوں یا علم ایسا رکھتے ہوں جو وحی کے علم سے جدا ہو۔ جس نے وحی کا علم حاصل نہیں کیا، اس نے اور کوئی سا بھی علم کتنا بھی حاصل کر لیا، اس کے ہاں عمل صالح کی عموماً کمی ملتی ہے۔ آگے اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے، کچھ پتہ نہیں ہے، دے جسٹ ڈونٹ کیئر، اگنورینٹ ہیں، کسی چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جانوروں سے بھی گئے گزرے اس لیے کہا گیا ہے کہ جو حیوانی سطح ہے، جو جانوروں کی سطح ہے جینے کی، یہ اس سے بھی گئے گزری زندگی گزارتے ہیں۔ انسانی سطح تک تو یہ پہنچے ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان بہرحال ایک شخصیت کا نام ہوتا ہے جو اگر اچھی ہوتی ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں، اور جیسا سورہ 3 کا میں نے پچھلے سیشن میں حوالہ دیا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین کریشن بنایا ہے۔ ہیومن بینگس آر دی بیسٹ کریشن جب تک کہ وہ ایمان لا کے عمل صالح کرتے رہے۔ if they don't do that تو ان سے زیادہ they are the worst of the creatures، ان سے برا کوئی جاندار دنیا میں نہیں، اسفل سافلین میں ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے عمل صالح کی بہت اہمیت ہے کہ ہم، اور عمل صالح کیا ہے اس کو قرآن ڈیفائن کرتا ہے، آگے آگے جیسے ہم پڑھیں گے چیزیں آتی جائیں گی۔ یہاں دیکھیے اس آیت میں جو اس موضوع کی میری آخری سلائیڈ ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جس سے اس کے رب کی آیت سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے، یعنی اگنور کرے کہ ٹھیک ہے ہاں ثواب کا کام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ابھی آئی ایم ٹو ینگ، مجھے تو ابھی زندگی بہت کچھ کرنا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے جب کبھی قرآن کو سمجھ کے عمل کر لیں گے۔ 1000 چیزیں جو میں نے عملاً اپنی زندگی میں سنی ہیں اپنے قریبی لوگوں سے کہ بھائی یہ تو بڑھاپے میں پڑھنے کی چیزیں آخر میں پڑھ لیں گے، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا۔ یہ آپ غور کریں، برا انجام ہو رہا ہے لیکن بائی آور اون ڈوئنگس، ہمارے اپنے ہاتھوں یہ ہوا ہے۔ جو میں پیچھے وضاحت کرتا آ رہا تھا وہی بات دیکھیے یہاں کہی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تم پہ ظلم کر رہا ہے، تم پہ عذاب ڈال رہا ہے، تمہیں بیمار ڈال رہا ہے، تمہارے لیے 10 مشکلیں پیدا کر رہا ہے، تمہارے اعمال ہے، اپنا کرنا ہے، اپنی کرنی ہے جس کو ہمیں بھوگنا پڑ رہا ہے، جو بویا ہے اسے کاٹنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی کہی بات کہی آگے کہ ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دی ہے، جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے، یعنی بھاری پن آ گیا ہے، ثقل آ گیا ہے۔ they just can't listen۔ ایک ہوتی ہے ہیئرنگ، ہوتی ہے لسننگ، سن لیتے ہیں دھیان سے نہیں سنتے، اور دلوں پہ جیسے کورنگ سی چڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل مردہ ہو گئے۔ اس بات کو کئی انداز سے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے جس میں اس چیز کو سمجھا گیا، اور یہ دل اگر ان پہ مہر لگ گئی ہے یا ان پہ غلاف چڑھ گئے ہیں تو ایسا نہیں اللہ میاں نے چڑھائے، یہ ہمارے کرنی ہے، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، جس our own doing we have asked for it۔ ہم نے چاہا ہے، ہماری حرکت ایسی تھی کہ ہمارے دل جو ہیں بند ہو گئے، کیونکہ ایک وقت تک جیسے میں آپ سے کہا بھی کہ برائی آپ کریں گے تو ایک وقت تک اندر سے آواز آئے گی کہ غلط ہے دیکھو مت کرو، اس کے بعد یہ آواز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ اسٹیج ہے جب آپ کا دل مردہ ہو گیا، اس کے بعد آپ برائیوں میں اور بڑھتے چلے جائیں گے، سخت ہوتے چلے جائیں گے، اور بروٹ ہوتے چلے جائیں گے، وحشی ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں برائیاں پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن آج جس شدت کا جنگلی پن اور وحشیانہ برتاؤ ہمیں دکھتا ہے انسان کا انسان کے ساتھ، وہ پہلے بہت کم سننے میں آتا تھا۔ میں نے اتنی عمر گزار لی، جو لوگ میری عمر کے ہیں ذرا پیچھے دیکھیں، جو ماہ و سال ہم نے گزارے ہیں، تھی برائیاں لیکن اس شدت کی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے نفس، قلب جو ہیں، دل جو ہیں، وہ سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، سیاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، عمل صالح نہیں جانتے، عمل صالح نہیں کرتے۔ اس سے اگلی بات بہت اہم ہے جو اسی آیت سے ریلیٹڈ ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا بھی بلاؤ، اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ کس حالت میں؟ کہ آپ نے اپنے دلوں کو بند کر رکھا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں،
جب تک آپ اپنی اس کیفیت کو نہیں بدلیں گے. اور اس کیفیت کو بدلنے کا واحد نسخہ جو ہے وہ قرآن کی طرف واپس آنا ہے. قرآن کو سمجھیے, اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے اس پہ کریے. نہیں, اللہ سے ہدایت پائی ہے, اور قرآن میں یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ ہدایت پاتے ہیں, ہدایت مانگتے ہیں, ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں. بنا مانگے اللہ ہدایت نہیں دیتا. وہ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ اگر ہم چاہتے تو تم سب کو مومن بنا سکتے تھے, مسلمان بنا سکتے تھے, اپنا بندہ بنا سکتے تھے, لیکن اس نے نہیں کہا. اور ہم سے بھی کہا ہے تم کیا جبرن پھر انہیں بناؤ گے. تو وہ ایک موضوع الگ ہے, پھر آگے جیسے ضرورت پڑے گی تو اس میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. لیکن یہاں یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. چینج آپ کو اپنے آپ کو کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس حالت سے باہر نکلنا. اس حالت میں رہتے ہوئے اگر ہم محض اللہ سے دعا مانگتے رہیں, گڑ گڑاتے رہیں, تسبیحیں پڑھتے رہیں, آپ یقین جانیں کچھ نہیں ہوگا. جس کے نظارے آپ چاروں طرف اپنے دیکھتے ہوں گے. ہوگا کب؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, اللہ کی ہدایت کی طرف لوٹیں گے, اس کے کلام کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنا شروع کریں گے. یعنی جیسے ہی ہم اللہ کے کلام کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں, ہم اللہ کی بندگی میں, اس کے تقوی میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی عمل ہوتا ہے, جیسا شروع کی آیت میں سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا قرآن کے بارے میں کہ ھدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, ہدایت کا عمل شروع ہو جاتا ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, اللہ کے کلام سے, اس کی ہدایت سے جڑیں گے نہیں, اس وقت تک ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ چیزیں وضاحت کرتی ہیں بخوبی اس چیز کی کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں بھلے ہی اس کے اثرات فوری نہ دیکھیں, لیکن جب بھی ہم کچھ برا کرتے ہیں تو اندر کچھ ٹوٹتا ہے. جب بھی ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو اندر کچھ بنتا ہے, کچھ اچھا ہوتا ہے. جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو, کسی مذہب کا ہو, کسی فرقے کا ہو, کوئی بھی ہو, انسان ہو, کیونکہ انسانی رشتے کو, انسانیت کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے, تو ہمیں اندر ڈیمیج ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ برا دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بظاہر تو خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے دوسرے کے ساتھ برا کیا, لیکن در حقیقت انہوں نے خود اپنے نفس پہ ظلم کیا ہوتا ہے, انہیں اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہوتا ہے, اور وہ ڈیمیج بہت بڑا ہوتا ہے. کیونکہ اسی ڈیمیج کو وہ بڑھاتے رہیں اور اسی طرح اپنے آپ کو ڈیمیج کرتے رہیں, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کبھی جہنم میں, کبھی جنت میں نہیں جائیں گے, یہ جہنم ہی ہیں, ہم فیہا خالدون, جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. اور سب اس وضاحت کے لیے بہت بہت شکریہ. اور یہ یقیناً بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہم گناہوں پہ ہی لگتے ہیں, تو پھر دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ایک بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے جس کے لیے ہمیں بہت ہی جلدی سے الرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے. اور اس میں قطع کلام آپ کا الرٹنیس کی سب سے پہلی اسٹیپ یہ ہے کہ ہر والدین اپنے بچوں پہ توجہ دیں, ہر بڑا چھوٹے پہ توجہ دے. سب سے پہلے تو خود قرآن سے جڑے, کیونکہ دیکھیے اگر آپ نہیں جڑیں گے تو آپ بچوں کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے. آپ گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور بچے سے کہیں تم ٹی وی مت دیکھو, ممکن نہیں ہے. جو آپ کرتے ہیں بچے آپ کو دیکھتے ہیں. آپ قرآن سمجھیں گے, قرآن کی بات گھر میں ہوگی. قرآن کے چرچے گھر میں نہیں ہوتے, آپ یقین جانیں. میں بالکل گراس روٹس میں جڑا ہوا ہوں, عوام کی بھیڑ کے بیچ میں رہتا ہوں. بہت کم گھرانوں میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے. اگر ان چیزوں کو ہم نے درست نہیں کیا تو یہ چیزیں اسی طرح بڑھتی چلی جائیں گی اور ہمارے نفس اسی طرح سیاہ ہوتے چلے جائیں گے. باوجود اس کے کہ ہم اللہ کے کچھ احکامات پہ عمل کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی. جی سورہ بقرہ کی 8ویں آیت ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر, حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں. اس آیت میں بھی جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن کس طریقے سے ایک جیسا نہیں ہے, دونوں میں یکسانیت نہیں ہے. ہم زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور عمل کچھ اور ہے, عمل کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا گیپ ہے ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں, ہمارے ایکشن میں اور ہمارے اسٹیٹمنٹ میں, اس گیپ کو تھوڑا سا بھرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اگر اس گیپ کو ہم نہیں بھر سکے تو زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہوں گی. یہاں پہ صرف ایک لفظ کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے, بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ,
کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو گویا کہ ایمان جب تک ہم ظاہر کرتے رہیں گے، جیسے قرآن کی ایک دوسری صورت میں ہے یراؤن، صلاۃ کی ادائیگی ہو رہی ہے، تمام اچھائیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کے سب ظاہری شکل ہے۔ جو اندرون میں جو شکل ہونی چاہیے، اسپرٹ کے ساتھ جو شکل ہونی چاہیے، وہ شکل اس میں موجود نہیں ہے۔ کہ وہ لوگ کیسے ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، مسلین ہیں، لیکن اپنی صلاۃ سے غافل ہیں، کیونکہ وہ یراؤن ہیں، ان کے پاس میں ظاہری اسٹرکچر ہے، شکل موجود ہے، لیکن روح غائب ہے۔ یہاں دیکھیے یہ چیز پھر یہاں پہ یہ بات ابھر کے سامنے آتی ہے کہ یہ جو ایمان ہے جس کا ذکر اس آیت میں، کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، کہتے ہیں قول، دیکھیے لفظ جو استعمال ہوا ہے یقولو، یعنی یہ جو ایمان ہے صرف بیان سے ہے، زبانی ہے، قول کا ہے۔ یہ ایمان عمل سوالے سے نہیں جڑا ہوا، کیونکہ وہ عملاً ایمان نہیں لائے ہیں، انہوں نے صرف زبانی ایمان کہا ہے، زبانی آخرت پہ یقین کر لیا۔ تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ کیوں ایمان نہیں لائے؟ کیونکہ انہوں نے ایمان کا صرف زبانی اظہار کیا ہے، وہ کتنی شدت اور عقیدت سے ہو۔ اگر ایمان صرف زبانی اظہار تک یا ایک عقیدے تک، ایک آئیڈیالوجی تک، ایک فلسفی تک رہتا ہے تو وہ ایمان نہیں ہے قرآن کی آیت کے مطابق، unless until it is transformed into action۔ جب تک کہ اس ایمان کے لانے کے بعد ایکشن نہ ہو، عمل نہ ہو، اور عمل ہو اللہ کی ہدایت کے مطابق جو قرآن میں موجود ہے۔ تو یہاں بھی اس بات کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے یہ اللہ کا کلام۔ چلیں آگے۔ اگلی آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو، جبکہ حال یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ لفظ یخادعون کی وضاحت کر دیں۔ خدع یا خے دال عین، یہ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ نہ دکھانا، یعنی جو چیز اندر ہے وہ چیز باہر نہ ہو، جو چیز باہر ہے وہ چیز اندر نہ ہو، جو وہ دکھانا کچھ اور اندر سے کچھ اور ہونا، تو یہ ہے یخادعون۔ اب یہاں پہ ایک چیز کی طرف اور بھی اشارہ کر دینا مناسب ہے۔ قرآن مجید میں چیزوں کو کہیں براہ راست ایڈریس کیا گیا ہے انڈیویجول یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، ایمان والوں کہہ کے، کہیں پہ اس کو جنرلائز کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ۔ اب جب بھی ہم کسی چیز کی طرف قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ لوگ، تو وہاں پہ سب سے پہلے اشارہ ہمیں اپنی طرف جانا چاہیے، ورنہ پہ قرآن کی ہی دوسری ان آیتوں کو سمجھ جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ اگر میں اچھائیوں کی دعوت دے رہا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خود بھی دھوکہ دے رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خدا ہے ایمان کا۔ ایمان کا اظہار ہے الفاظ کے ذریعے سے، ایمان کا اظہار ہے بعض اعمال کے ذریعے سے، بعض ایکشنز کے ذریعے سے، لیکن اندر سے روح خالی ہے۔ تو یہ جب روح خالی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے بہت سارے چیزیں پیش آتی ہیں۔ یہاں پہ آخر میں یہاں پہ آخر میں ایک اور لفظ ہے جس کی طرف خاص طور پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ شعور نہیں رکھتے ہیں، محسوس نہیں کرتے ہیں، فیل نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم دھوکہ بھی دے رہے ہیں، ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ بہت اچھا ہے، ہم محسوس بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ جی مناسب ہے وضاحت، میرے خیال سے آگے چلیں، اگلی آیت کو لیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان لوگوں کی بدلنے کی صلاحیت میں خرابی ہے تو اللہ نے ان کی خرابی کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے تکلیف بھرا عذاب ہے کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ اس کی وضاحت چونکہ اس سے پہلے بھی تھوڑی سی آ چکی ہے کہ جب انسان برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی توجہ برائیوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پہ غلطیوں کے لیے احساس ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی گناہ کو گناہ سمجھنا، برائی کو برا سمجھنا، یہ فیلنگ، یہ جو سب کانشیس میں اللہ تعالیٰ نے یہ
ایک طاقت رکھی ہے، اس وہ طاقت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے جس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم لوگ اکثر بچوں کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ بچے دیکھو کتنے معصوم ہوتے ہیں، کتنی محبت سے آپس سے ملتے جلتے ہیں، ان کے یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ کالے گورے کا، نہ ہندو مسلمان کا، نہ کسی اور چیز کا، یہ ایک دم مکس اپ ہو کے کھیلتے ہیں اور ہر کام بہت اچھا سا کرتے ہیں جو سب کو اچھا لگتا ہے. اس لیے بچے سب کو اچھا لگتے ہیں. سوچئے ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کو جو اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس فطرت میں یہ تمام اچھی چیزیں ہیں. اخلاق کے معاملے میں، ملنے جلنے کے معاملے میں، نفرتوں کا کھانا نہیں ہوتا. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور اپنے گھر کے ماحول سے اور جو بھی راستہ اسے سکھایا جاتا ہے اس کے حساب سے اس کی بھی سوچ میں یا یوں کہیں اس کے قلب میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے. تو یہاں قلب میں جو مرض کی بات کی ہے تو مرض یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی چیز اپنا توازن یعنی بیلنس کھول دے اور اعتدال کھو دے یعنی ماڈریشن. When it loses its balance, when it loses its moderation, it is called a disease. مرض کہا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ ہمارے بھی جسم میں اگر ظاہری طور سے بھی دیکھیں تو جو چیزیں جب تک ٹھیک چلتی ہیں تو ہر چیز توازن میں ہے، ٹھیک چل رہی ہے تو ہم صحت مند ہیں. لیکن جیسی توازن بگڑا، رپورٹ میں پتہ لگا کہ یورک ایسڈ بڑھ گیا یا کہیں پہ ایسیڈیٹی بڑھ گئی، کہیں پہ کوئی اور سالٹ بڑھ گیا، کہیں پہ شوگر بڑھ گئی، تو جو اعتدال تھا، ایک نیچرل بیلنس تھا ہماری باڈی کے اور اس کے مختلف حصوں میں، چاہے وہ خون ہو یا کوئی اور حصہ ہو، تو بیماری پیدا ہوتی ہے. تو قدرت نے انسان کی فطرت میں بھی جو توازن پیدا کیا ہے وہ اگر اس کو صحیح ہدایت نہیں ملتی تو وہ توازن کھونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو وہ مرض پیدا ہوتا ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ ان کے قلب میں مرض ہے. اور جہاں یہ ہے جیسا اس میں یہ کہا گیا تو اللہ نے ان کی خرابی کو بڑھا دیا اس آیت میں. تو اب پھر یہ سوال ہوگا اللہ نے کیوں بڑھا دیا؟ کہ اللہ بھی ناراض تھے؟ تو دیکھیے یہاں بھی میں اس بات کو یاد رکھیں کیونکہ تراجم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا اس نقطے کو سمجھنا ہے. اللہ نے نہیں بڑھایا، اللہ کا تو قانون ہے کہ اگر آپ 2 میں 2 جوڑیں گے تو وہ 4 ہو جائیں گے. آپ کہیں اللہ میاں نے میرے 2 کو 4 کر دیا کیونکہ آپ نے 2 میں 2 جوڑے تھے. اگر آپ 2 میں سے 2 گھٹا دیں تو وہ 0 ہو جائے گا. آپ کہیں گے اللہ میں نے میرے 2 کو 0 کر دیا. اس نے نہیں کیا. اس کا یہ قانون ہے کہ آپ 2 میں سے 2 کو گھٹائیں گے تو وہ 0 ہو جائیں گے. تو جب آپ اعتدال کھو دیتے ہیں، آپ کا دل اچھائیوں کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، برائیوں کی طرف جانے لگتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو اس کا مرض پیدا ہو چکا ہے، پیدا تو اس وقت ہو گیا جس وقت آپ نے اعتدال کا اور بیلنس کا راستہ چھوڑا، ہدایت کا راستہ چھوڑا. تو اب یہ مرض جو تھا یہ بڑھ گیا، اللہ کے قوانین کے تحت بڑھا، لہٰذا اللہ نے بڑھا دیا ہم یہ کہیں گے. لیکن وہ اٹ واز اور کالنگ، ہماری حرکتوں کی وجہ سے بڑھا. تو یہ بھی اس بات کا یہاں خیال رکھنا ہے کہ یہ جو مرض میں اضافہ ہے یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے. میرے خیال سے آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے، آج کی اس گفتگو کے لیے، آج کی اس ڈسکورس کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس سے آگے ہم چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.